नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक खां के दरमियान असल झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब एक सुबह इस खेल के सारे पत्ते अब बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में आ चुके थे। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को पैगाम भिजवाया कि वो उन्हें अपनी हुकूमत में जनरल ज़िया के तैयारे के क्रैश में मौत वाक़या हो चुकी थी और पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में भुट्टो साहब की तिलिस्माती शख्सियत के बगैर इंतखाबात लड़ने जा रही थी। सरहद में शेरपाव साहब ने कोशिश की कि सूबे की दीगर मजबूत सियासी पार्टियां ANP और JUI के साथ मिलकर एक सियासी इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ा जाए। दोनों जमातों के लीडरों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इस तरह उनके अपने पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोटर्स उन्हें वोट नहीं डालेंगे। ये अलहदा बात है कि जब इंतखाबात के नताइज का ऐलान हुआ तो पता चला कि पीपल्स पार्टी असम्बली में इतनी सीटें ले चुकी है कि वो शेरपाव को सूबे का वज़ीर आला बना सकती है। मैंने शेरपाव से वही रवायती सवाल पूछा कि क्या पार्टी को 1988 में एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके इक़्तिदार में आना चाहिए था। शेरपाव साहब बोले कि बिल्कुल पार्टी का ये फैसला ठीक था। ये अलहदा बात थी कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी हुकूमत को कैसे चलाया। शेरपाव साहब का ख्याल था कि दरअसल 11 साल बाद पीपल्स पार्टी को पहली दफ़ा इक़्तिदार मिला था। पार्टी के वर्करों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हुई थीं। अगर ये मौका भी ज़ाया कर दिया जाता तो पार्टी वर्कर बहुत मायूस होते। ये एक अलहदा कहानी है कि कैसे पार्टी के लीडर अपनी पार्टी वर्करों की उम्मीदों पर पूरे उतरने में नाकाम रहे और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत तोड़ दी गई। ताहम वर्करों ने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। जब 1989 में बेनज़ीर भुट्टो को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो पंजाब में मौजूद नवाज शरीफ कैंप से एक पैगाम भेजा गया था कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी क्योंकि नवाज शरीफ गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते थे, जो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होने के बाद इस ओहदे के लिए उम्मीदवार थे। बेनज़ीर भुट्टो और शेरपाव 1990 में पीपल्स पार्टी की ख़त्म होने वाली हुकूमत में नवाज शरीफ के किरदार को नहीं भूले थे। यही वजह थी कि जब 1993 में नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक खां के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हुए तो शेरपाव ने गुलाम इसहाक खां और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान एक खुफिया डील कराई थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को पता चल गया था कि नवाज शरीफ गुलाम इसहाक खां के उस आइनी इख्तियार को ख़त्म करना चाहते थे जिसके तहत वो उनकी हुकूमत और पार्लियामेंट को डिसमिस कर सकते थे। नवाज शरीफ को गुलाम इसहाक खां के हाथ काटने के लिए पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत थी क्योंकि उनके पास हाउस में इतने वोट नहीं थे कि वो अकेले ये तरमीम ला सकते। नवाज शरीफ अपनी भरपूर कोशिशों में लगे हुए थे कि वो अपने आप को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार वज़ीर आज़म के तौर पर पार्लियामेंट, अवाम और मीडिया के सामने पेश करें। ताहम नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक खां के दरमियान असल झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब एक सुबह उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजोवा वफात पा गए। अब एक नया मसला खड़ा हो गया कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। बात यहाँ तक पहुँची कि नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक खां ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। ये वो वक्त था जब पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस मौका से फ़ायदा उठाने का फैसला किया। वहीद काकड़ को आर्मी चीफ बनाया गया जिसके साथ ही रातों रात सारा नक्शा बदल गया। वक्त गुजरने के साथ साथ नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक खां में इख्तलाफात बढ़ते गए। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हुकूमत को उस वक्त सबसे बड़ा धचका लगा जब हामिद नासिर चट्टा और अनवर सैफुल्ला ने नवाज शरीफ की काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया। सियासी तबले जंग बच चुका था और इस खेल के सारे पत्ते अब बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में आ चुके थे। नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक खां दोनों ने बेनज़ीर भुट्टो से रब्ता किया। वो अब इस पोजीशन में आ गई थी कि जिसके सर पर चाहती इक़्तिदार का ताज रख देती। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत का बहुत बड़ा इम्तहान था कि कैसे वो उस तमाम नए सियासी मंजरनामे से बड़ी समझदारी के साथ खुदा की तरफ से भेजे गए इस मौके से फ़ायदा उठाए। पीपल्स पार्टी ने पावर पॉलिटिक्स की और आने वाले दिनों में वो सारे फ़ायदे हासिल किए जो इन मौक़ों पर सियासतदान अपनी मुख्तलिफ चालें चलकर हासिल करने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ कैंप में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की सपोर्ट के बगैर गुलाम इसहाक खां नवाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते थे। जब बेनज़ीर भुट्टो को नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए वज़ारत ख़ारजा के चेयरमैन बनने की पेशकश की तो पीपल्स पार्टी के लीडरों ने मोहतरमा को इस बात पर कायल किया कि वो ये ऑफ़र कबूल कर लें। ताहम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ अरकान बेनज़ीर के इस फैसले से खुश नहीं थे। उनका ख्याल था कि ये बेकार की कोशिश थी। नवाज शरीफ कैंप बेनज़ीर भुट्टो के इस दोस्ताना स्टाइल पर बहुत खुश हुआ। वो समझे कि बात बन गई थी। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को पैगाम भिजवाया
کہ وہ انہیں اپنی حکومت میں ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے پر تیار ہیں اگر وہ غلام اسحاق خان کا ساتھ نہ دیں، جو پاکستان میں ایک اور سیاسی حکومت کو ڈسمس کرنے کے لیے پرتول رہے تھے۔ نواز شریف بے نظیر بھٹو کے ساتھ پارلیمنٹ میں ایک طاقتور سیاسی اتحاد بنانا چاہتے تھے۔ نواز شریف نے یہاں تک پیشکش کی کہ وہ پیپلز پارٹی کے کسی بھی لیڈر کو غلام اسحاق خان کے جانے کے بعد ملک کا صدر بنانے کے لیے حمایت کریں گے۔ بے نظیر بھٹو ایک بہت بڑے مخمصے کا شکار تھیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ نواز شریف سے بدلہ لینے کا بڑا اچھا موقع تھا، جنہوں نے 1988-90 میں ان کی پہلی حکومت کو انہی غلام اسحاق خان کے ساتھ مل کر ڈسمس کرایا تھا اور خود وزیر اعظم بن گئے تھے۔ آج وہی غلام اسحاق خان اور نواز شریف ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر تلے ہوئے تھے۔ دوسرے، بے نظیر بھٹو کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ یہ غلام اسحاق خان سے بدلہ لینے کا بڑا اچھا موقع تھا، جنہوں نے کرپشن کے الزامات لگا کر ان کی حکومت ختم کی تھی۔ ان کے خاوند آصف علی زرداری کو 2.5 سال جیل میں رکھا اور ان کے خلاف مقدمات بنائے۔ آج موقع تھا کہ وہ نواز شریف کے ہاتھوں غلام اسحاق خان کو سیاسی طور پر ذلیل کرا کر ان سے بدلہ لے لیں۔ پارٹی کے اندر سے بھی بے نظیر بھٹو پر یہ دباؤ تھا کہ وہ ایک ڈیموکریٹک ہونے کے ناطے نواز شریف کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ پاکستانی عوام، میڈیا اور ورکر کے سامنے غلام اسحاق خان کی سپورٹ کا جواز پیش نہیں کر سکیں گی۔ ساری عمر کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت پر یہی دھبا لگا رہے گا کہ انہوں نے پارلیمنٹ سے منتخب شدہ ایک وزیر اعظم کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے، جس نے ان پر کرپشن کا الزام لگا کر ان کی حکومت توڑی، کی حمایت کی تھی۔ آفتاب شیر پاؤ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بے نظیر بھٹو کو یہ مشورہ دیا کہ وہ نواز شریف کے بجائے غلام اسحاق خان کی حمایت کریں، کیونکہ ایک ایسے صدر سے انہیں زیادہ سیاسی فائدے ملنے کی توقع ہے جس کے پاس پارلیمنٹ اور حکومت کو توڑنے کے اختیارات ہیں۔ بے نظیر بھٹو اور غلام اسحاق خان کے درمیان جو لوگ خفیہ مذاکرات کرا رہے تھے، انہیں بتایا گیا کہ وہ صدر کے کیمپ تک یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر کے اس ملک میں نئے انتخابات کرانے کا اعلان کریں۔ غلام اسحاق خان کی طرف سے خفیہ مذاکرات کرنے والے لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی اور غلام اسحاق خان کیمپ کے درمیان یہ خفیہ ملاقاتیں شیرپاؤ کے اسلام آباد میں واقع گھر پر جاری رہیں۔ پنجاب کے علاوہ باقی 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ غلام اسحاق خان کے وفادار تھے اور یہ بات نواز شریف کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ جب بھی پارٹی کی میٹنگز ہوتیں تو بے نظیر بھٹو ہمیشہ اس بات کی مخالفت کرتیں کہ ان کی اسحاق خان کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے۔ تاہم فاروق لغاری اور شیرپاؤ کو یہ اچھی طرح پتہ تھا کہ بے نظیر بھٹو غلام اسحاق خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی تھیں، جنہوں نے ان کی پہلی حکومت کو کرپشن چارجز پر ڈسمس کیا تھا۔ آخر فاروق لغاری اور شیرپاؤ بے نظیر بھٹو کو غلام اسحاق خان سے ملانے لے گئے اور یوں ان دونوں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پایا۔ جب بے نظیر بھٹو اور غلام اسحاق خان ایک کمرے میں اکیلے بیٹھے مذاکرات کر رہے تھے تو بے نظیر بھٹو نے شیرپاؤ سے کہا کہ وہ بھی ان مذاکرات میں شامل ہو جائیں۔ بے نظیر اور غلام اسحاق خان کے درمیان بہت سنجیدہ بحث و مباحثہ جاری تھا۔ غلام اسحاق خان اس بات پر بضد تھے کہ صرف قومی اسمبلی توڑی جائے گی اور صوبائی اسمبلیاں اپنا کام کرتی رہیں گی۔ بے نظیر بھٹو شیرپاؤ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ جو لوگ پارٹی کی طرف سے مذاکرات کر رہے تھے ان کے غلام اسحاق خان کیمپ سے کس طرح کے مذاکرات ہوئے تھے۔ شیرپاؤ نے بے نظیر بھٹو اور غلام اسحاق خان کو بتایا کہ مذاکرات میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیاں توڑی جائیں گی۔ اس پر غلام اسحاق خان نے کہا کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کو توڑنے کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے وہ قومی اسمبلی کو برخاست کریں گے۔ غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ ملک کے نئے نگران وزیر اعظم کا نام بھی ڈسکس کیا۔ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ بلخ شیر مزاری اس ملک کے نئے نگران وزیر اعظم ہوں گے تو بے نظیر بھٹو نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ غلام اسحاق خان نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی تھیں، ان کے ذہن میں بھی ایک گیم پلان موجود تھا۔ وہ بے نظیر بھٹو کی مدد سے پہلے نواز شریف سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے اور پھر اپنے وفادار صوبائی وزرائے اعلیٰ کی مدد سے قومی اسمبلی کے لیے نئے انتخابات کرا کر اپنی مرضی کی پارلیمنٹ وجود میں لانا چاہ رہے تھے۔ غلام اسحاق خان کا پلان تھا کہ پیپلز پارٹی کو 40 سے 50 سیٹیں ملیں گی۔ ایک ایسی پارلیمنٹ کو اپنی مرضی سے چلانا آسان ہوگا جس میں کسی پارٹی کی اکثریت نہیں ہوگی، اور یوں غلام اسحاق خان اپنی مرضی سے اسلام آباد میں ایک کٹھ پتلی حکومت تشکیل دے کر ایوان صدر سے پورے ملک پر حکومت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا تھا اور ایک ایسا گیم پلان تیار کر لیا گیا تھا جس میں بے نظیر اور نواز شریف کی جگہ نہیں بنتی تھی۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، نواز شریف حکومت توڑی جا چکی تھی، بلخ شیر مزاری نئے نگران وزیر اعظم بن چکے تھے، آصف زرداری سمیت پارٹی کے 2-3 بڑے لیڈر نگران کابینہ میں غلام اسحاق خان سے حلف لے چکے تھے۔
جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا تو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو اس پر بہت خوشی ہوئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے غلام اسحاق خان کا نواز اور بے نظیر کو اقتدار سے باہر رکھنے کا پلان ناکام ہو گیا تھا۔ یہ فیصلہ ایک طرح سے پیپلز پارٹی کے لیے خدا کی طرف سے رحمت کی شکل میں آیا۔ سپریم کورٹ میں غلام اسحاق خان کو شکست دینے کے بعد نواز شریف ایک فاتح کی طرح دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئے اور پیپلز پارٹی کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب نواز شریف اور غلام اسحاق خان میں دوبارہ شدت سے لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک دوسرے کے خلاف نئی سیاسی چالیں چلنا شروع کی گئیں۔ نواز شریف کو پنجاب میں سبق سکھانے کے لیے ایک طرف الطاف حسین کو گورنر بنایا گیا تو منظور بھٹو کو چیف منسٹر۔ سرحد میں میر افضل نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پنجاب میں صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ کو مداخلت کرنا پڑی اور یوں غلام اسحاق خان اور نواز شریف دونوں کو استعفے دے کر گھر جانا پڑا۔ اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس ملک میں نئے انتخابات کون کرائے۔ سرتاج عزیز کہیں سے معین قریشی کا نام لے کر آئے اور انہیں نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ میں نے شیر پاؤ سے پوچھا کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو نے غلام اسحاق خان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نواز شریف حکومت کو ڈسمس کرنے کے جواب میں انہیں دوسری دفعہ ملک کا صدر بنائیں گی، لیکن وہ وقت آیا تو انہوں نے فاروق لغاری کو صدر بنوا کر ان سے دھوکہ کیا تھا۔ شیر پاؤ نے اس بات سے انکار کیا کہ بے نظیر بھٹو نے کبھی اس طرح کا وعدہ غلام اسحاق خان سے کیا تھا۔ میں نے کہا کہ شیر پاؤ صاحب چلے چھوڑیں، یہ بتائیں کہ بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری کے درمیان اختلافات کیسے اور کیوں کر پیدا ہوئے۔ شیر پاؤ نے مجھے ایک نئی کہانی سنائی۔ ان کے خیال میں بے نظیر بھٹو کا فاروق لغاری کو صدر بنانے کا فیصلہ ہی غلط تھا۔ یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوتی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بے نظیر بھٹو ہوں اور ایوان صدر میں فاروق لغاری۔ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ ایک طرف بلوچ سردار تو دوسری طرف بھٹو جیسے بڑے لیڈر کی بیٹی، جس میں ایک سندھی فیوڈل کی انا بھی شامل تھی۔ بے نظیر بھٹو تو یہ بھی چاہتی تھی کہ آفتاب شیر پاؤ پاکستان کے صدر بنے، لیکن شیر پاؤ نے جب انکار کیا تو پھر فاروق لغاری کا نام سامنے آیا۔ جب صدارتی انتخابات کے نتیجے میں فاروق لغاری صدر بنے اور شیر پاؤ نے بے نظیر بھٹو کو مبارکباد دی اور انہوں نے اپنی بات دہرائی کہ وہ تو انہیں اس ملک کا صدر بنانا چاہتی تھیں، نہ کہ فاروق لغاری کو۔ فاروق لغاری پہلے دن سے ہی اس ملک کے خود مختار صدر بننا چاہتے تھے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ وہ لغاری صاحب کو اس ملک کا صدر ہونے کے ناطے وہ عزت دیتے جو ایک صدر کو ملنی چاہیے تھی۔ لغاری صاحب کو پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر یا ورکر کے طور پر ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری کے درمیان کئی اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ حالات روز بروز تیزی سے بگڑتے جا رہے تھے۔ دونوں کے درمیان سب سے پہلے سنجیدہ اختلافات چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور نئے ایئر چیف کی تقرری پر ابھرے۔ بے نظیر بھٹو عباس خٹک کو نیا ایئر چیف لگانا چاہ رہی تھیں۔ حالات بگڑنے کے باوجود بے نظیر بھٹو کو آخری لمحے تک یہ یقین تھا کہ فاروق لغاری ان کی حکومت کو ڈسمس نہیں کریں گے۔ تاہم بے نظیر بھٹو کے ساتھ ایک پرابلم تھا کہ وہ اچانک ایک بڑا سخت موقف اختیار کر لیتی تھی، جس سے شیر پاؤ جیسے لوگوں کے لیے پرابلم پیدا ہو جاتے تھے کہ وہ دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ کن رول ادا کر سکیں۔